शाम को नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। और जो पहले खबरें कहीं ना कहीं से मिलती थीं कि पीटीआई में या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में आपस में इख्तिलाफात हैं, वो इख्तिलाफात काफ़ी हद तक खुलकर सामने आ गए। पहले जो मरवत साहब है, शेर अफजल मरवत साहब, वो कहते रहे कि जी इख्तिलाफात हैं, फिर उन्होंने खुलकर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पर ही अदम एतमाद इन सेंस कि उन्होंने कहा कि जी ये किसका फैसला था, इसका पता चलाना है। उनको तो पता होगा किसका फैसला था, लेकिन वो ये नहीं बता रहे थे। दूसरी तरफ जो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं, उन्होंने भी इस बात की तायीद कर दी कि जो हमें मजलिस वहदत मुस्लिमीन से करना था, उससे पहले फिर वो जो पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका मामला भी सामने आया और बिल आखिर ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ अलाइंस हुआ। लेकिन ये किसके कहने पर हुआ? बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब का भी यही कहना था। लेकिन दूसरी तरफ जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं, जो कि चेयरमैन बन चुके हैं, उन्होंने आज क्या स्टेटमेंट दिया, एक शॉर्ट सुनिएगा क्लिप। हमने जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का फैसला पार्टी को ज्वाइन किया था, जो एक प्रॉपर डिसीजन था, सही डिसीजन था, सोच समझ करके हमने कर दिया था, साइन किया था। उस वक्त के जो हालात थे, उस हालात के मुनासिबत से ये एक संजीदा और बेहतरीन और सही फैसला था जो उस वक्त हमने किया था, और हम उस पर अभी भी कायम हैं। इसलिए हमें सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा है और इल्तिमास है कि हमारे केस का जल्द से जल्द फैसला हो। इसमें ज़रा खुल के बात करेंगे, एतराज़ात क्या हैं, वुकला हैं, सियासतदान हैं, बागडोर किसके हाथ में है, फैसला साजी कौन कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं न्यूली इलेक्टेड एमएनए हैं काउंसिल के, डेफिनेटली पीटीआई बैक, फॉर्मर गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ़ खोसा साहब। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? मैं तो ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आपने सरदार के लफ्ज़ पे बहुत जोर दे के कहा, सरदार लतीफ़ खोसा, इसकी कोई खास वजह है? सर मैंने इतना ही जोर दिया जितना आपने सुप्रीम कोर्ट पे जोर दिया था। अच्छा, जितना तो मैंने हम आवाज हो गई आपके साथ। पार्लियामान में भी इसी तरह पार्लियामान में भी जोर से ही ये पुकारा जाता है कि सरदार मोहम्मद लतीफ़ खान खोसा। अच्छी बात है ना, पुकारा भी जाना चाहिए। अच्छा खोसा साहब, मामलात क्या चल रहे हैं? कोर कमेटी में इख्तिलाफात हो रहे हैं, सुना आपकी भी कुछ मामलों पे आपके भी कुछ इख्तिलाफात या तहफ़्फ़ुज़ात खुलकर सामने आए। फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया, हामिद खान साहब भी नाराज़ हैं। ये कोई अब हमें बताएगा कि पार्लियामेंटेरियन के बाद मुत्तहिदा मजलिस वहदतीन और फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का असल में फैसला था किसका जो रातों रात हुआ? देखिए, ये कोई ऐसी वो इख्तलाफ बिल्कुल भी नहीं है। अलबत्ता सभी लोग उस में शामिल नहीं होते। जो एक दफ़ा फ़ैसला होता है, ये फ़ैसला जो है MWM और सुन्नी जमात दोनों के दरमियान था। और जब हम इजाज़त लेने गए, मैं था और अली मोहम्मद ख़ान साहब थे और जो है अपना आमिर डोगर थे और बैरिस्टर गौहर ने भी जाना था, और हमने अदालत से इजाज़त लेकर और इमरान खान साहब के साथ अडियाला जेल में मुलाकात करना थी। और बावजूद वो सफ़र की वजह से चूँकि आ रहे थे बैरिस्टर गौहर पेशावर से, वो ना पहुंच सके, हम तीन ने मुलाकात की। तो खान साहब से ये डिस्कशंस हुई और उन्होंने इन तीनों की इजाज़त दे दी थी। जमात इस्लामी के साथ भी उन्होंने कहा कर लीजिएगा। जो मैंने ख़ुद लियाकत बलोच से बात की और लियाकत बलोच ने कहा कि पहले तो आपकी जानिब से ये ऑफ़र हुई थी एक ही सूबे की हद तक, तो वो तो हमें कबूल नहीं थी। अब अगर आप कह रहे हैं कि सारे पाकिस्तान पर कुलियतन, तो हम अमानत के तौर पर आपकी ये जो है महफूज रखेंगे और आपकी जो भी होगी अमानत हम। मैंने कहा मुझे इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, आप अपने ज़बान के पक्के हैं। और वैसे भी जो हाफिज़ नईम साहब ने कराची में जो किरदार अदा किया, उन्होंने कहा कि मुझे जिताया गया है, लेकिन सही असल हकीकत ये है कि मैं ये नहीं ले सकता क्योंकि मैं जीता नहीं हूँ और ये पीटीआई की ही जीत है और उन्हीं की नशिस्त है। तो ये तो हमने देख ही लिया था, सो इसलिए हमें कोई शायबा नहीं था। फिर उन्होंने कहा कि मैं कल शूरा की जो है हमारी नशिस्त है इधर लाहौर में, तो लाहौर में मंसूरा में, तो वो वहाँ मैं ये बात आपकी जो है रिक्वेस्ट पेश करूँगा, आपकी जो आपने हमें इज़्ज़त देने दी है, मैं ज़रूर बात करूँगा। तो वो चूँकि झगड़ा चल रहा था कि जो अमीर हैं अपना
جماعت اسلامی کے انہوں نے استعفیٰ دے رکھا تھا، تو وہ کافی لمبا چوڑا ان کی ڈسکشنز چلتی رہیں اور بعد میں انہوں نے وہ استعفیٰ منظور نہ کیا ان کا، اپنے امیر کا، اور بدستور انہیں امیر رہنے دیا. تو اس میں کافی دیر لگ گئی اور اس تساہل کی وجہ سے کچھ اور بھی معاملات تھے. اسی طرح شیر پاؤ صاحب کے ساتھ بھی معاملات تھے جو اسد کیسر صاحب نے جن کا ڈسکس کرنا تھا، کیونکہ وہ ان کے پی کے سے متعلق تھا، تو ان کو بھی انگیج کیا گیا. اور بالآخر جو ہے چونکہ خان صاحب نے اجازت دی تھی ان تین کے ساتھ، تو سنی جو ہے اتحاد کونسل کے ساتھ جو ہے پھر معاملات طے ہو گئے. تو یہ بنیادی طور پر جو بات گوہر کہہ رہے ہیں، بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں، وہی حقیقت ہے، وہی درست بات ہے. اور تو اس میں سر ایسی پارٹی کے ساتھ، معذرت سر، ایسی پارٹی کے ساتھ کہ نہ جو اپنی پارٹی سے الیکشن انہوں نے کانٹیسٹ کیا اور پھر انہوں نے کوئی لسٹ بھی ڈیفینیٹلی خواتین کی ریزرو سیٹ کی نہیں جمع کرائی تھی، تو جماعت اسلامی کو پرائیورٹی کیوں نہ دی گئی؟ نہیں، پرائیورٹی بالکل جماعت اسلامی کو دی گئی. جماعت اسلامی کے جو ہے شورا میں چونکہ پہلے وہ ایک معاملے پر ہمارا ان کا وہ بن نہ پائی، تو پھر وہ پوری نہ ہو سکی. تو یہ بات نہیں ہے، جماعت اسلامی کو ہم نے بالکل انگیج کیا تھا، پہلی پرائیورٹی پہ انگیج کیا تھا، ایسی بات بالکل نہیں ہے. جب دیکھیں نا ہمارے پاس پاسٹی آف ٹائم بھی تو دیکھیں نا، ہمارے پاس 3 دن سارے تھے اس کے فیصلے میں. ہمارے پاس یہ چوائسز تھیں. الٹیمیٹلی جو بات گوہر کہہ رہا ہے یہی بہترین ہم نے حل جو ہے متصور ہوا، اور اسی پر ہم نے پھر عملداری کی. تو یہ چونکہ مروت صاحب ٹھیک ہیں، وہ ہمارے جذباتی جو شیلے ماشاءاللہ بہت وہ قابل قدر ہمارے جو ہے وہ پارٹی کے جو ہے رکن بھی ہیں اور پارٹی کے ورکر بھی ہیں اور پارٹی کے قائد بھی ہیں. ان کا اور علی ظفر صاحب چونکہ اس میں اس بات میں شامل نہیں تھے، یہ ہم 3 تھے اور خان صاحب تھے، اس لیے اس میں کوئی ایسی ابہام کی بات نہیں ہے. یہ عمران خان صاحب ہی کی جو ہے اجازت سے اور ان کی ہی آشیرواد سے یہ چیز طے پائی ہے، اور یہ اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. ٹھیک ہے. پارٹی کے اندر اس سے بڑے جو پرانے لوگ ہیں، جو سیاسی شخصیات ہیں پی ٹی آئی کے اندر، جو اب سنی اتحاد کونسل ہو گئی ہیں، بٹ ادروائز بھی ان کے بڑے تحفظات ہیں. وہ کہتے ہیں جی پکلا سارے سامنے آ گئے، پارٹی انہوں نے ہائی جیک کر لی ہے، خان صاحب سے خود ہی مل لیتے ہیں، سارے فیصلے کرا لیتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، ہمیں پیچھے کیا ہوا ہے. کیا پارٹی ہائی جیک ہو گئی ہے پکلا کے ہاتھوں؟ نہیں، کمیونیکیشن گیپ ضرور ہے. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. خان صاحب بھی کہتے تھے کہ چونکہ بکلا مل سکتے ہیں اور باقیوں کو ملنا بھی محال ہے اور ایک ہفتہ لگ جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک گیپ سا آ جاتا ہے بیچ میں سے. اب ہر چیز دیکھیں نا، فریلی تو ہم ان سے جا کے مشورہ نہیں کر سکتے کہ آج بات ہوئی ہے، رات ساری بات ہوئی ہے، تو صبح جا کے ان سے ڈسکس کر رہی ہے، تو ممکن نہیں ہے. اتوار والے دن کیسے ہم ان کو مل سکتے ہیں؟ تو جو انہوں نے آپشنز ہمیں دی تھیں اس پر ہم نے بالکل منوان عمل کیا ہے. البتہ ہمارے کچھ ساتھیوں کو چونکہ وہ نتائج مثبت نہ آ سکے، تو اس پر جو ہے یقیناً وہ کہتے ہیں نا کہ کامیابی کے تو 100 باپ ہوتے ہیں اور ناکامی کا جو ہے اپنا باپ بھی چھوڑ جاتا ہے. تو یہ ایسا ہی ہے کہ اگر یہ کامیاب ہو جاتا سلسلہ، اور جو ہوگا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ الٹیمیٹلی، دیکھیں یہ کنفیوژن کی گئی ہے. الیکشن کمیشن نے تو خیر کرنا ہی کرنا تھا، ہمیں پتہ تھا، کیونکہ الیکشن کمیشن ہی کا تو یہ سارا ماشاءاللہ شاخسانہ ہے جو ہم بھگت رہے ہیں اور قوم سارا اور ملک بھگت رہی ہے کہ فارم 45 پہ جیتا ہوا فارم 47 کو ہرایا جاتا ہے. تو یہ الیکشن کمیشن ہی کے جو ہے نامزد ریٹرننگ آفیسرز ہیں نا، جنہوں نے کیا ہے یا کروایا گیا ہے ان سے، جو بھی ہے، کوئی بچے تو نہیں ہے نا، اس طرح کوئی وہ بچی تو نہیں ہے جس کا جبری نکاح اپنے سر پکڑ کے ہلا کے تو اس کا کر دیا. آفٹر آل یہ ایک آفیسرز ہیں جن کی اسسٹنٹ کمشنر لیول کے یا ایڈیشنل کمشنر لیول کے یا سینئر لیول کے ریٹرننگ آفیسرز ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے اگر انہوں نے اس طرح کی مذموم حرکت کر کے اور انہوں نے ساری قوم کو اذیت اور کرب میں مبتلا کیا ہوا ہے. الیکشن کمیشن سے ہمیں کوئی ایسی توقع نہیں تھی، لیکن ہائی کورٹ پشاور سے ہمیں یہ ڈیفینیٹلی توقع تھی. دیکھیں انہوں نے آئینی جو حق ہے، آئینی حق ہے، وہ اس کو سبسروینٹ کر دیا، اس قانون کے تابع کر دیا. بھائی قانون کے تابع آئین کے جو ہے حقوق کو نہیں کیا جا سکتا، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کو انہوں نے کنفیوز کر دیا پارلیمانی پارٹی سے. اب پارلیمانی پارٹی ایک
انڈیپینڈنٹ آئیڈینٹی ہے جو مختص کی گئی ہے, تعریف بھی جس کی گئی ہے, ڈیفینیشن بھی کی گئی ہے. اور سپریم کورٹ نے پنجاب والے کیس میں آپ کے سامنے کیا تھا, جب پرویز الہی صاحب والی باری تھی تو انہوں نے چودھری شجاعت کو, پارٹی ہیڈ کو, انہوں نے کہا پارٹی ہیڈ, پارٹی ایک علیحدہ اینٹی ہے, پارلیمانی پارٹی ایک علیحدہ اینٹی ہے. تو انہوں نے کنفیوژن بدقسمتی سے یہ کیا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کو جو آرٹیکل 17 کے تحت بنتی ہے, آئین کے تحت بنتی ہے, اور جو قانون میں بھی ڈیفائنڈ ہے, پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ میں بھی ڈیفائنڈ ہے, سیکشن 2 میں اس کی تعریف کی گئی ہے, لیکن اس کو پارلیمانی پارٹی سے کے تابع کرنا یہ مناسب نہیں تھا. اس لیے میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ ہمیں یہ واپس دے دے گی ہمیں. البتہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ جن قوتوں نے ہمیں مارجنلائز کرنا تھا وہ سینٹ کا انتظار کر رہے ہیں کہ سینٹ میں ہم اپنی عددی برتری کسی طریقے سے کر لیں, چاہے وہ فارم 47 کے ذریعے ہمیں مارجنلائز کریں, چاہے وہ جو ہے ہم سے جو ہے مخصوص نشستیں چھین کر پھر دیکھیں بندر بانٹ کر کے انہی کو دے دی گئی جن کا استحقاق نہیں تھا, جن کا استحقاق نہیں ہے. ٹرو یہ آپ نے دلچسپ بات کی ہے کہ سینٹ کے الیکشنز کا ویٹ ہو رہا ہے, اور سینٹ کے الیکشنز کے بعد یعنی اپنے زیادہ سینیٹرز کرنے کے بعد امید ہے کہ شاید آپ کو ریزرو سیٹس جو ہیں وہ آپ کو ہو جائیں. سر یہ جو یقیناً دیں گے. دیکھیے سپریم کورٹ ڈیفینیٹلی آئین کو ترجیح دے گی, کیونکہ آئین تابع نہیں ہو سکتا. سر نہ بھولیں کہ بلہ بھی آپ سے سپریم کورٹ نے چھین لیا تھا. ہاں وہ فیصلہ ٹھیک نہیں تھا, وہ تو میں نے سپریم کورٹ میں ہی کہہ دیا تھا کہ ہم تو لیول پلینگ فیلڈ لینے آئے تھے, آپ نے تو فیلڈ ہی ہمارے سے چھین لی. ہم تو ایک بلہ لینے آئے تھے, آپ نے جو ہے آپ نے تو جہیز کا سامان ہمارے سپورٹ کر دیا. وہ بھی پتہ نہیں کون سا سامان تھا جو اب بکتا بھی نہیں ہے. اچھا سر یہ جو پارلیمنٹ ہے اس میں جی سر اپوزیشن لیڈر کون ہے؟ ایک چیز میں آفرین ہے, ایک چیز تو کریڈٹ دیں عوام کے شعور کو, کریڈٹ دیں کہ عوام نے 8 فروری کو نہ صرف کینڈیڈیٹ کو ڈھونڈا ہے بلکہ کٹورے کو, پیالے کو, بینگن کو, چارپائی کو, جوتے کو, کرسی کو, چارپائی کو, جسٹ نیم اٹ. ٹرو بہت یہ ان کے شعور پر کمال ہے ان کی, یعنی سلوٹ ٹو دی پیپل آف پاکستان. They reacted and they said we will not allow کہ مائنس کسی کو کر دیں. ہمارا جو چوائس ہے ہم اپنا assertively استعمال کریں گے, اور انہوں نے بولا بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر بولا, اپنا ورڈکٹ دیا انہوں نے. سر ابھی تک اپوزیشن لیڈر کا معاملہ کیا ہے؟ ایاز صادق صاحب کہہ رہے, کسی نے یہ سوال بھی اٹھایا تھا تو ایاز صادق صاحب کہہ رہے تھے ابھی اسکروٹنی ہونی ہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ عمر ایوب صاحب, اسد قیصر صاحب نے کہا کہ جو وزیر اعظم کا الیکشن لڑتا ہے اگر ہار جاتا ہے تو وہ اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے, نومینیٹ بھی کر دیا. یہ معاملہ بھی اسکروٹنی کے تحت طے ہوگا؟ دیکھیں نا, ابھی ہم نے الیکشنز بھی کروا دیے. اب ہم نے جب الیکشنز کروا دیے ہیں پارٹی کے, تو پھر الیکشن کمیشن کو کیا اب دقت ہو رہی ہے کہ کیوں وہ ہمارے جو ہے اس نتیجے کو کیوں نہیں تسلیم کرتے, اور ہمیں ایز اے پاکستان تحریک انصاف کے طور پر کیوں وہ جو ہے رجسٹرڈ پارٹی متصور نہیں کر رہے ہیں. وہ کریں, ہمارا مرجر ہم کر لیں گے, تحریک یہ جو سنی اتحاد کونسل ہے اس کا مرجر تحریک انصاف میں ہو جائے گا. ہم اپنی شناخت کو نہیں کھونا چاہتے, ہماری شناخت پاکستان تحریک انصاف ہی ہے, پی ٹی آئی ہی ہے, اور ہماری شناخت عمران خان ہے. اس لیے کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ قیادت صرف عمران خان کے پاس ہی ہے, چاہے بھلے وہ اڈیالہ جیل میں ہو, اور انہوں نے نامزد عمر ایوب کو کر دیا ہے. اپوزیشن لیڈر کیوں نہیں بن سکے ابھی تک؟ اپوزیشن لیڈر یہ تو پوچھیں, یہی تو ایاز صادق صاحب جو کہ ظاہر ہے کہ اسپیکر تو ضرور ہیں اور نیوٹرل بھی سپوزڈلی ہیں, اور جب اسپیکر بنتا ہے تو اس کو پارٹی بھی چھوڑنا پڑتی ہے, لیکن کبھی ایسا ہوا ہے؟ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک بڑے وفادار قسم کے لائلسٹ لیڈر ہیں, وہ ان کے حکم نامے پر ہی چلیں گے, اور پاکستان جو ہے مسلم لیگ نون وہ باپ کا باپ جو ہے اس کے حکم پر چلیں گے. تو یہ کٹ پتلی حکومت جو ہے یہ اپنا وزیر خارجہ تو بنا نہیں سکتی ہے, یہ وزیر خزانہ تو بنا نہیں سکتی ہے, یہ وزیر داخلہ تو اپنا بنا نہیں سکتی ہے. اور یہ مذاق دیکھیے گا کہ اس وقت انڈیپینڈنٹ لڑ رہے ہیں, انڈیپینڈنٹ یہ سینٹ میں الیکشن لڑ رہے ہیں, اور پرپوز کون کر رہا ہے؟
مسلم لیگ نون کا اور مسلم پیپلز پارٹی کے ان کو پرپوز اور کر نہ رہے بھولے کہ فیصل واڈا کو ایم کیو ایم بھی کر رہی ہے, یہ دن بھی دیکھنا تھا. یس, اس لیے کہ اندازہ کریں, اس لیے کہ وہ ایم کیو ایم ایک سیٹ بھی نہیں جیتی ہوئی کراچی. دعا دیں جنہوں نے جتایا ہے, ان کو دعا دیں جنہوں نے جتایا ہے. تو میں تو نہیں دعا دے رہی, چلیں آگے بڑھتے ہیں. کھوسا صاحب ایسی فرمائش مجھ سے نہ کریں جو میں نہیں کر سکتی. اچھا کھوسا صاحب, یہ آپ کی پچھلے دنوں جو پروٹیسٹ ہوا اور آپ کو اریسٹ بھی کر لیا گیا اور اس کے بعد شام میں دیر سے آپ کو چھوڑا, آپ نے الزام لگایا سعد رفیق پر. پھر سعد رفیق صاحب نے کہا کہ بھائی میرا اس پہ کوئی لینا دینا نہیں تھا, میں نے تو آپ کی رہائی کے لیے بات کی. تو پھر بھی کیا آپ قائم ہے کہ آپ کو سعد رفیق کی وجہ سے جو ہے وہ اریسٹ کیا یا ان کے کہنے پہ کیا؟ ارے بابا, سعد رفیق کے پلے کچھ بھی نہیں ہے, مسلم لیگ نون کے پلے کچھ نہیں ہے, مریم بیوی کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو بیچارے کٹ پتلی ہیں جو ڈرامہ ان کو بٹھا دیا ہوا ہے. آپ نے پھر سعد رفیق پہ الزام کیوں لگایا؟ میں نے تو ظاہر ہے اسی کو کہنا تھا نا. اور جب اس نے مجھے میں نے اسے کہا کہ بھائی مبارک ہو, تو نے اپنا بدلہ لے لیا ہے, مجھے تو جیل میں ڈال دیا ہے. تو کہتا قسم خدا کی میرا, میں نے کہا اوپر بھی تمہاری حکومت ہے, نیچے یہاں پنجاب میں بھی تمہاری حکومت ہے. میں نے تو یہی کہنا تھا نا. اور اس نے کہا قسم خدا کی کھوسا صاحب ہمارا کوئی اس سے لینا دینا نہیں. یعنی اس کا بھی ایک کنفیشن ہے ایک قسم کا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ کم از کم وہ اس نے اتنا تو با کردار ہے نا. بہت شکریہ لطیف کھوسا صاحب آپ کے ٹائم کا, اور مختصر سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے. صدر آصف علی زرداری جو کہ مفاہمت کے بادشاہ کے طور پہ جانے جاتے ہیں, ان کا اگلا قدم مفاہمت کی جانب کس طرف ہوگا؟ بریک کے بعد واپس آتے ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور صدر آصف علی زرداری صاحب کے نام سے مشہور ہے, وہ جانے جاتے ہیں مفاہمت کے بادشاہ کے طور پر, اور اب وہ دوبارہ ایک دفعہ صدر بن گئے ہیں. تو ان کا یہ جو مفاہمت کا جادو ہے وہ کس پر چلے گا, اور کیا واقعی وہ کوئی انیشیٹو لیں گے؟ جو اس وقت ملک میں سیاسی کشیدگی ہے, خاص طور پہ سنی اتحاد کونسل کو لے کر, پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین کو لے کر, کیا اس میں وہ کوئی مفاہمتی رول پلے کر سکتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ جو یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ یہ حکومت جو ہے وہ کچھ سال 2 سال کی مہمان ہے, اور اس کے بعد شاید یہ باغ ڈور جو ہے یا ڈرائیونگ سیٹ پر پیپلز پارٹی ہوگی. یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کابینہ میں شامل نہیں ہے. ان تمام سوالوں پر ان کے جوابات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ فیصل کریم کنڈی صاحب یہاں پر موجود ہیں, سیکریٹری انفارمیشن پاکستان پیپلز پارٹی, ممبر سی سی. السلام علیکم سر, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. کنڈی صاحب پہلے فرمائے گا, جو صدر زرداری صاحب کے لیے کہا جاتا ہے کہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں اور اینڈ پرووڈ مینی ٹائمز آن ویریس اوکیشنز, ابھی ہم ان سے کیا ایکسپیکٹ کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, آصف علی زرداری صاحب 2008 سے 13 تک بھی پریزیڈنٹ رہے, اور ابھی دوبارہ پریزیڈنسی انہوں نے سنبھالی. اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ ملک کے حالات جو کشیدہ حالات تھے, اس میں انہوں نے جو رول پلے کیا, پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج پہ کیا, اسٹیک ہولڈرز کو, وار آن ٹیرر تھا, NFC ایوارڈ اگر آپ بات کریں, صوبائی خود مختاری کی اگر بات کریں, اس کے ساتھ ساتھ اپنے اختیارات پارلیمنٹ کو دیے. ابھی بھی جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ رول ڈیفینیٹلی پلے کر سکتے ہیں. اس سے پہلے بھی اگر 16 مہینے جو ہماری حکومت تھی, ہم نے اپنی اتحادی حکومت کو, جماعتوں کو مطلب ہے کہ کنونس کیا کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر ڈائلاگس کریں, اور میں ڈائلاگس کیے بھی سی. لہٰذا ڈیفینیٹلی جب وہ اب اس منصب پہ آئے ہیں ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان, وہ دوبارہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کریں گے, تمام اسٹیک ہولڈرس کو اور پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ کر کے ایک پیج پڑھا, تاکہ ملک کے ترقی کے لیے اکٹھے کام کر سکیں. لیکن معاملہ تو دیکھیں نا, تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ تو آلموسٹ ایک پیج پر ہیں ہی, مطلب سبھی حکومتی بینچز پر ہیں, بشمول پیپلز پارٹی, ANP, ایمل ولی خان, آپ ان کو سپورٹ بھی شاید کر رہے ہیں سینٹ کے سیٹ پر, PP ان کو بیک کر رہی ہے, تو آلموسٹ سب ہے. اصل معاملہ جو ہے, جو جہاں پہ آ کے ماحول ہم کہیں کہ جو ایوان کا بھی خراب ہوتا ہے یا ایک شور شرابہ ایوری تھنگ, وہ ہے PTI یا سنی اتحاد کونسل لے لیں. اور اس سے پہلے الیکشن کے رزلٹ کے بعد بھی پیپلز پارٹی کی خواہش تھی, یا ایک جس کو کہنا چاہیے کہ شاید سوچا ہو کہ PTI کے ساتھ, لیکن PTI نے نو کر دیا. اب بھی کوئی رول ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی تھوڑا سا سمجھائیں بجھائیں کہ جی آپ اسٹیک ہولڈر ہیں, آپ ذرا اس کا حصہ بنیں, بجائے اس کے کہ مزاحمت کی طرف جائیں؟ ڈیفینیٹلی کیوں نہیں ہو سکتا, اور پالیٹکس میں تو ہمیشہ ڈائلاگس ایجنڈا میں ہے, بالکل ایجنڈا میں. ہم کہتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھنا چاہیے, ڈائلاگس کرنے چاہیے, اور اگر ان کے جو تحفظات ہیں, اس جماعت کے بھی تحفظات ہیں, چاہے وہ سنی اتحاد کونسل کہیں, PTI کہیں, یا کسی اور جماعت کے بھی ہیں, ان کو ایک میز سے بٹھا کے ان کے تحفظات کو دور کرنا چاہیے. مین تحفظات الیکشن کے حوالے سے ہیں, جو میجورٹی پولیٹیکل پارٹیز کے ہیں. ان تحفظات کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اگر ہم الیکٹرل ریفارمز کریں, اگر ہم ایسی قانون سازی کریں پارلیمنٹ میں, تاکہ جو آج یہ چیز ہوئی ہے کل نہ ہو.
2013 میں بھی لوگوں نے اعتراض کیا, 2018 میں بھی, کہ اس سے پہلے الیکشن میں بھی اپوزیشن جماعتوں نے اعتراضات اٹھائے. تو آج پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری بنتی ہے, ہم لوگ سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایسی قانون سازی کریں جو آج جو کچھ ہم سمجھتے ہیں کہ غلط ہوا ہو تاکہ وہ کل نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم اس شور شرابے میں 5 سال گزاریں اور پھر الیکشن اور پھر ہم وہی شور شرابے میں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہوئی. تو یہ ٹھیک کرنا کس کا کام ہے؟ پارلیمنٹ کا ہے, پولیٹیکل پارٹیز کا ہے, قوم بھی اور لوگ بھی اس وقت پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھ رہے کہ ہم اس چیز کو کس طریقے سے ٹھیک کر سکتے ہیں. کوہلی صاحب لیکن معاملہ صرف پولیٹیکل پارٹیز کی حد تک محدود نہیں ہے نا, آپ بھی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ جو بار بار یہ کہا جاتا رہا الیکشن سے قبل بھی کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت ہے لیکن قبولیت نہیں ہے. اب جہاں قبولیت نہیں ہے وہاں پر پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا صدر آصف علی زرداری صاحب وہاں جہاں قبولیت نہیں ہے وہاں قبولیت ہونے میں کوئی رول پلے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ آصف علی زرداری صاحب نے ہمیشہ پازیٹیو رول پلے کیا ہے, اور اگر ہم ساری پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہوں گی تو قبولیت اور ناقبولیت کی بات ختم ہو جائے گی. پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ ہی جو ہے قبولیت اور ناقبولیت کو جو ہے وہ فروغ دیتے ہیں. جب 2018 میں یہ چیزیں ہو رہی تھیں تو کیا ہو رہا تھا؟ یہی ایک کراس تھا نا کہ وہ کہتے سب کچھ ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں نہیں غلط ہے. آج ہم شاید کہیں گے ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے. تو یہ کب تک چلتا رہے گا؟ آئے ہم ایک ایسی چیزیں کریں تاکہ اگر ہم اپنی معاملات اپنی چیزیں خود ٹھیک کر لیں گے تو کسی تیسرے شخص کو جرأت نہیں ہوگی کہ ہمارے معاملات میں دخل اندازی کرنے کے لیے. اگر ہم ان کو اسپیس دیں گے, اگر ہم کو کہیں گے کہ اگر ہم اپنی داڑھی ان کے ہاتھ میں دیں گے تو پھر یہی حال چلتا رہے گا. تو کیا یہ بات آپ اپنے اتحادی نون لیگ کو سمجھا سکیں گے, ان کو کنونس کر سکیں گے؟ بالکل کنونس کر سکیں گے. کس کاسٹ پہ؟ وہ تو آئی ہونی, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے لیڈر خود کہتے تھے سلیکٹڈ پلاس اینڈ ایوری تھنگ. پھر تو اس چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا. دیکھیں کب 2018 میں نون کیا کہتی تھی, آج وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, کل پھر کہیں گے کہ نہیں غلط ہے. لہٰذا چیزیں آپ دیکھیں, ایک ایسا الیکشن دیکھیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسے الیکشن ہو اس ملک میں تاکہ پولیٹیکل پارٹی ساری اس کو مانے کہ یار واقعی سے الیکشن ہوئے. پھر عوام کا وہ ہے کہ عوام آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر آصف علی زرداری صاحب سویلین سپریمیسی کی طرف جائیں گے اور اس کو میک شور کریں گے کہ سویلین سپریمیسی ہو. بالکل ہو, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ رول ان کا تو ہے پولیٹیکل پارٹیز کا بھی ہے کہ ہم سول سپریمیسی کی اگر ہم سب پولیٹیکل پارٹیز بات کرتے ہیں تو ہم اس چیز کو سپورٹ بھی کریں. پھر لیکن اس کی کوئی کاسٹ تو نہیں پھر آپ لوگوں کو پے کرنی پڑ جائے گی؟ اب پہلے سیف اینڈ برڈس میں ہم بات نہیں کرتے, لیکن مسئلہ یہ کہ یہ چیزیں ہم اگر اپنا جو ہے اپنی چیزیں ان آرڈر کر لیں تو باقی چیزوں پہ پھر بعد میں بات کریں گے. کیا بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب ایک سیاسی قیدی ہیں؟ بالکل نہیں. سیاسی قیدی ہیں؟ بالکل نہیں. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جب الیکشن کیمپین کر رہے تھے تو اس دوران انہوں نے کہا تھا کہ میں سارے سیاسی قیدیوں کو باہر کر دوں گا. ایون انہوں نے شاید عمران خان صاحب کے بھی حوالے سے کہا تھا کہ اگر میں حکومت میں آتا ہے, وزیر اعظم میں بنتا ہوں تو میں ان کو جو ہے وہ باہر کروں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک سیاسی قیدی ہیں, اور اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم بن جاتے, یعنی یہ کیپیسٹی ہے کسی بھی وزیر اعظم کی یا ان کا مینڈیٹ ہے کہ وہ ان کو رہا کر سکیں. دیکھیں 2008 سے جب ہماری حکومت آئی تو سب سے پہلی اسپیچ میں ہمارے اس وقت کے پرائم منسٹر نے اعلان کیا کہ میں تمام سیاسی قیدیوں کو اور اس وقت کی جوڈیشری جو نظر بند تھے ان کو آزاد کیا. عمران خان کا یا پی ٹی آئی کے چیئرمین کا ایشو یہ ہے کہ وہ سیاسی قیدی نہیں ہے, ان کے اوپر کیسز ہیں 9 مئی کے حوالے سے. ابھی تو آپ نے کہا وہ سیاسی قیدی نہیں, میں کہا نہیں ہے, آپ نے سنا نہیں صحیح, میں کہا سیاسی قیدی نہیں ہے. اچھا, آپ نے کہا سیاسی قیدی نہیں ہے. میں نے سیاسی تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیسے کہا تھا کہ میں نہیں؟ دیکھیں ان کے اوپر کیسز ہے 9 مئی کے حوالے سے. باقی اگر عدالتیں ان کو چھوڑتی ہیں چھوڑیں, اگر ان کے اوپر کوئی پولیٹیکل کیس بنا ہے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کیس بنا ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن. کیا فرق ہے, کیسے آئیڈینٹیفائی آپ کرتے ہیں کہ یہ سیاسی قیدی ہے اور یہ سیاسی قیدی نہیں ہے؟ 9 مئی اگر ہوا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاست کی وجہ سے ہوا؟ آپ نے سرکاری عملہ کو نقصان پہنچا, جی ایچ کیو پہ حملے کروائے, آپ نے کور کمانڈر گھر پہ حملے کروائے, آپ نے جو ہے وہ قلعوں پہ حملے کروائے, یا جو بھی ہمارے شہداء کے یادگار تھے ان پہ حملے ہوئے, تو یہ سیاسی قیدی ہو سکتے ہیں یہ لوگ. تو اس پہ تو آپ کی پارٹی کہتی ہے کہ اس کا انکوائری ہونی چاہیے, جوڈیشل کمیشن ابھی بھی کہتے ہیں, ہم تو بھی ریاست سے کہتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث لوگ وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں. تو اس سے پہلے آپ سویپنگ اسٹیٹمنٹ کیسے دے رہے ہیں کہ چونکہ انہوں نے 9 مئی کرایا تو وہ سیاسی قیدی نہیں ہے, تو 9 مئی کی تحقیقات تو ہو جائیں پہلے. 9 مئی کی تحقیقات دیکھیں, جب وہ ایک ہائی کورٹ میں, آج بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی عمران خان نے جب ہائی کورٹ میں تھے کہ انہوں نے کہا اگر میرے ساتھ ایسا ہوگا تو یہ چیزیں تو ہوں گی. آج بھی ریکارڈ پہ آپ نکالیں اس کی پریس کانفرنس, جب ہائی کورٹ میں اس کی بیل ہو رہی تھی اسے کیا اسٹیٹمنٹ دی تھی. بالکل انہوں نے کہا تھا کہ یہ عوام کا ریئیکشن تھا. ہاں, تو کس کی جماعت تھی وہ؟ پی ٹی آئی. پھر انکوائری کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں, انکوائری تو ڈیفینیٹلی ہو. اب تو بعد میں تو وہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں کیا, بعد میں اس نے جیسے ہمیشہ یو ٹرن ان کا جو ہمیشہ رہا ہے کہ وہ یو ٹرن کرتے رہتے ہیں, لیکن ہائی کورٹ میں کھڑے ہو کے جب وہ مان رہے ہیں کہ میری وجہ سے یہ چیز ہوئی, اگر میرے ساتھ یہ ہوگا تو یہ چیزیں ہوں گی. تو کیا نون لیگ کی حکومت کو یہ بات, کیونکہ ظاہر حکومت ہی جوڈیشل کمیشن بنائے گی یا اس کے لیے ریکویسٹ دے گی, بنانے سے مراد اس کی ریکویسٹ دے گی سپریم کورٹ, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نون لیگ کو اس بارے میں کنونس کر سکتے ہیں, آپ کی اتحادی جماعت ہے, کہ جی اس کے لیے جوڈیشل کاؤنسل کی تشکیل کے جو چیز بھی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کی چیز, 9 مئی کے واقعے کا ایک فیصلہ ہونا چاہیے. جو کچھ بھی ہے اس کو نہیں لٹکنا چاہیے, اس کا ایک فیصلہ ہونا چاہیے. جوڈیشل کمیشن ہے جو کچھ بھی ہو اس کا فیصلہ ہونا چاہیے, اور قوم کو یہ
پتہ چلنا چاہیے ہوا تو ہے, کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے. اگر آپ اور میں یہ نہیں کہہ سکتے بالکل کچھ نہیں ہوا, جو کچھ ہوا ہے وہ قوم کے سامنے آنا چاہیے, جو اس میں ملوث ہیں ان کو بالکل سزا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا کیوں یہ باتیں ابھی سے آ رہی ہیں کہ جی حکومت جو ہے وہ سال 2 سال کی مہمان ہے, مطلب یہ آپ اس کو مکمل طور پہ افواہ کے طور پہ رد کرتے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جس طریقے سے آئے ہیں یا جن بیساکھیوں پہ چل کے آئے ہیں اور جس طرح سے الیکشن کے ریزلٹس تھے اس کی بیس پر یہ باتیں کی جا رہی ہیں؟ نہیں دیکھیں, چیزیں چلتی رہتی ہیں. جب ہماری کمیٹی اس کی میٹنگ ہو رہی تھی PMLN اور پیپلز پارٹی کی, یہی افواہیں چل رہی تھی کہ جی 3 سال اور 2 سال کا اگریمنٹ ہو رہا ہے کہ 3 سال ایک پرائم منسٹر ہوگا, 2 سال ادر پرائم منسٹر ہوگا, ہم کابینہ کا حصہ بن رہے ہیں. ہم نے کہا کہ ہم کچھ بھی نہیں ہے. نارملی حکومتیں بنتی رہتی ہیں اور یہی بات ہوتی ہے کہ حکومت بہت جلد ہے, مہمان ہے, 3 مہینے عید سے پہلے عید ہو جائے گی, کیا کیا چیزیں ہوتی تھیں. ابھی بھی چیز چل رہی ہے کہ جی سال ہے 2 سال ہے پھر حکومت چینج ہو جائے گی, کوئی اور آ جائیں گے. افواہیں فی الحال اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے, ٹائم آئے گا تو بات ہوگی, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی چیز ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں کوئی حقیقت ہے؟ نہیں فی الحال. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ٹارگٹ کیا ہے اگلے الیکشنز؟ اگلے الیکشن میں انشاءاللہ ہم پوری کوشش ہے کہ ہم ان کو وزیر اعظم بنیں, اپنے نمبر گیم زیادہ کریں اور وزیر اعظم بنیں. ابھی تک آپ کی ایک بڑی ورکنگ ریلیشن شپ ہے, مطلب اچھی ورکنگ ریلیشن شپ ہے, لیکن کس حد تک آپ اس حکومت کو سپورٹ کرتے رہیں گے؟ کیونکہ بات یہ ہے کہ ٹوٹلی اٹ ڈپینڈس آن پیپلز پارٹی, بیکاز پیپلز پارٹی کے پر ہی یہ حکومت بنی ہے. اگر پیپلز پارٹی کسی بھی وقت نیچے سے گدی کھینچ لے تو حکومت نے دڑام ہو جانا ہے. تو آپ کے جو پرائرٹیز یا آپ کی جو طے ہوں گی وہ کس اس پہ ہوگی؟ مہنگائی کو لے کر ہوگی, گورننس کے معاملات پر ہوگی, یا کچھ اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں ایشو پالیٹکس ہوتی ہے. ابھی آپ پچھلے دنوں بھی دیکھیں کہ غالباً پرسوں کا واقعہ تھا پارلیمنٹ کا, جب آرڈیننس آیا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پہ اعتراض کیا کہ آرڈیننس نہیں ہونی چاہیے, قانون سازی ہونی چاہیے. آرڈیننس جو ہے وہ ایک کمزوری کی نشانی ہے. آپ کے پارلیمنٹ موجود ہے, آپ قانون سازی کیوں نہیں کرتے کہ آپ آرڈیننس لے کے آتے ہیں؟ اور اس میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے اس میں مخالفت بھی کی, تو ہم تنقید برائے اصلاح کریں گے, تنقید برائے تنقید نہیں کریں گے. اور جو چیزیں بھی ہوں گی جیسے آپ نے بات کی, ہم اس پہ جہاں پر بھی جو ہوگا ہم ان پٹ بھی دیں گے, پازیٹیو ان پٹ بھی حکومت کو دیں گے, اور جہاں پر تنقید برائے اصلاح ہوگی ان کو بالکل ہم ان کی اصلاح کریں گے. آپ کی تنقید سے فائدہ کیا ہوا؟ وہ تو ہو گیا جو ہونا تھا. کیا کریں پھر؟ اگر آپ کو اعتراض تھا تو آپ روک دیتے, آپ نہیں, جب آپ نہیں اس کے حق میں ووٹ دیتے تو نہیں ہوتے. ہو جائے گا. ابھی تو اب آپ 1 ہفتہ 10 دن نہیں ہوگا, ابھی سے آپ کہتے ہیں کچھ نہ کچھ ہو جائے, بہتری ہوگی انشاءاللہ, آپ کو مایوس نہیں کریں گے. اچھا, آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ الیکشن کانٹیسٹ کر رہی ہیں, لیکن صدر آصف علی زرداری صاحب نے ان کو فرسٹ لیڈی کے طور پہ بھی ان کو کیا ہے. تو کیا ان کے کیا پلانز کیا ہیں آگے؟ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ الیکشن کانٹیسٹ کریں گی تو وہ MNA بنیں گی یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی؟ دیکھیں, وہ اپنے والد صاحب کی سیٹ پہ نواب شاہ سے الیکشن, آج انہوں نے نامنیشن پیپر جمع کرا دیے ہیں. پہلے ان کا ارادہ تھا کہ وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 2 سیٹیں جیتی تھیں, لاڑکانہ سے الیکشن, کمبر شہزاد کوٹ سے الیکشن ان کو لڑا رہے تھے. لیکن ابھی کیونکہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب پریزیڈنٹ ہیں اور پریزیڈنسی کے بعد بھی وہ 2 سال تک الیکشن, کیونکہ وہ ایک قدغن ہوتی ہے کہ آپ نہیں لڑ سکتے ہیں, تو اس سیٹ کو شاید وہ دوبارہ بھی وہ کر سکتے, تو پارلیمنٹ میں آئے گی. کیونکہ اس وقت ہمارے پاس حکومت نہیں ہے, تو پارلیمنٹ کے اندر وہ اپنے ایک رول پلے کرے گی. فرسٹ لیڈی بالکل ان کو وہ ہے, کیونکہ اگر آپ کی وائف نہیں ہے تو آپ کی بہن یا بیٹی یا ڈاٹر لا ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی بڑی بہن دبئی میں ہوتی ہیں, جو پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی جو بہن ہے وہ کراچی میں فریال تالپور صاحب جو اس کو دیکھتی ہیں. تو کیونکہ وہ MNA بھی ہوں گی, اسلام آباد میں موجود ہوں گی, تو اس کا بھی جو ہے وہ جو ڈیوٹی ہے فرسٹ لیڈی کی وہ بھی ساتھ ساتھ سر انجام دیتی رہیں گی. گورنرز کا معاملہ, آپ نے 2 آئینی عہدوں میں سے ایک امپورٹنٹ تھا گورنر پنجاب اور ایک تھا گورنر KP کے, اور گورنر KP کے طور پہ آپ کا نام بھی آ رہا تھا. آپ امید ہے یقیناً آپ اس کی تصدیق تو ابھی نہیں کریں گے, لیکن ہم آپ کو چلیں فیوچر گورنر پھر بھی کال کر لیتے ہیں اپنے ذرائع کی خبر کے مطابق, چاہے آپ اس کو ڈینائی کر دیں. کب تک یہ معاملات ہوں گے طے گورنرز کے؟ پارٹی لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے, اور جب بھی وہ کریں, کیونکہ پہلے تو مصروفیت تھی, جو سینٹ کا الیکشن ہو رہے تھے, ضمنی الیکشن ہو رہے تھے, پریزیڈنشیل الیکشنز بھی ہو رہے تھے, اور اسپیکر اور یہ چیزیں ہو رہی تھیں. اب پارٹی لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ گورنر پنجاب اور گورنر KP کب اناؤنس کرتے ہیں اور کس کو کرتے ہیں, تو انہیں کا پروڈکٹ ہے کہ جب وہ کوئی ڈیٹ ابھی فائنل نہیں, کوئی ڈیٹ فائنل نہیں. چلیں, تھینک یو ویری مچ فیصل کریم کنڈی صاحب آپ کے ٹائم. اور فیصل کریم کنڈی صاحب سے بات کر رہے تھے, کیونکہ جب صدر زرداری کے حوالے سے مفاہمت کے بادشاہ کے طور پہ جانے جاتے ہیں, اس کی تصدیق فیصل کریم کنڈی صاحب نے بھی کی ہے کہ وہ ایک رول پلے کریں گے, لیکن معاملہ سے سیاسی جماعتوں کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ میں اور آپ سب جانتے ہیں. لیکن اگر سویلین سپریمیسی کا جھنڈا یا علم لے کر آصف علی زرداری صاحب چلیں گے تو لگتا نہیں ہے کہ کوئی ان کو روک پائے گا. مختصر سا بریک.
जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और सूरत-ए-हाल इस वक्त ये है कि फ़लस्तीन बिलखुसूस गाज़ा बदस्तूर हालत जंग में है। और अगर 7 अक्टूबर से ऑनवर्ड्स हम देखें तो अब तक 31,490 फ़लस्तीनी उसमें शहीद हो चुके हैं। मुसलमान हमारे भाई बहन बच्चे 73,439 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। और जो सबसे दिल दुखा देने वाली बात है, उसमें शहीद होने वालों में फ़लस्तीन में 13,500 बच्चे और 9,000 ख़वातीन शामिल हैं। दूसरी तरफ जो एक अहम डेवलपमेंट है वो ये कि पाकिस्तानी जो फ़लस्तीनी कौम के ख़िलाफ़ इसराइली जारहियत को रोकने के लिए सरबराह हमास इस्माइल हानिया का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त भी लिखा गया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी कौम के ख़िलाफ़ इसराइली जारहियत को रोकने के लिए सियासी, सिफारती और कानूनी प्लेटफॉर्म्स पर मौसर इक़दामात करे। क्या मुस्लिम जो वर्ल्ड है वो किसी किस्म के इक़दामात, किसी किस्म की आवाज़, किसी किस्म की यूनिटी अब तक ज़ाहिर करने में नाकाम रही है, जिसकी वजह से उनको ये ख़त लिखना पड़ा? और क्या ऐसा सूरत हाल है, उस पर ज़रा बात करेंगे। सीनियर रहनुमा हैं जमात इस्लामी मुश्ताक अहमद ख़ान साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक साहब। वालेकुम सलाम। मुश्ताक साहब ज़रा फरमाइएगा, एक तो इससे ये तो अब कोई ढकी छुपी नहीं है, डेफिनेटली हालत जंग में है, माह रमज़ान है, उसके बावजूद ये जो जारियत है इसराइल की वो जारी है। अब ख़त भी लिखना पड़ा हमास के रहनुमा को, वजह क्या बनी? क्या मुस्लिम उम्मा इतनी नाकाम है, मजबूर है? मामला क्या है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो गज़ा के अंदर हो रहा है तो उसको तो पूरी दुनिया एक जेनोसाइड कह रही है, और एक टेलीवाइज जेनोसाइड है, एक कार्नेज है, एक एथनिक क्लींजिंग है, एक होलोकॉस्ट है। और आपने बताया कि तकरीबन 32,000 शुहदा हैं। हकीकत में ये 40,000 से भी ज़्यादा शुहदा हैं, जिसके 70% इनोसेंट चिल्ड्रन और ख़वातीन हैं। तो ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है, और ये तकरीबन गुज़िश्ता 5.5 माह से जारी है। और अफसोस की बात यह है कि वो कौमें कि जो अमन की और तहजीब की दाई हैं, वो बराह रास्त न सिर्फ इसराइल को असलहे से भरे हुए जहाज़ वो सप्लाई कर रही है, बल्कि अगर जंगबंदी के लिए कोई करारदाद इंटरनेशनल फोरा के ऊपर पेश होती है तो उसको वीटो करती है। अमेरिका ने 3 दफ़ा जंगबंदी की करारदाद को वीटो करके इस जेनोसाइड के लिए फैसिलिटेशन की है, सहूलतकारी की है फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की। तो यह बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। अब जब जदीद हथियार नाकाम हो गए हैं तो वो भूख को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं इसराइल, और हंगर उसको एक वेपन के तौर पर जेनोसाइड के लिए, फ़लस्तीनियों के जेनोसाइड के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं। रमज़ान है और आप अंदाज़ा कर ले, सड़कों का पानी बच्चे पी रहे हैं। आप अंदाज़ा कर ले, रेत भरे चावल बच्चे खा रहे हैं, एक एक रोटी के लिए वो तरस रहे हैं। और इस वक्त 3 दर्जन से ज़्यादा बच्चे वो सिर्फ भूख की वजह से शहीद हो चुके हैं, भूख की वजह से वो शहीद हो चुके हैं। और वहां पे जो यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर द पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज, उनका जो सामान तकसीम होता है तो 2 दफा इसराइल ने उन बेचारों के ऊपर जो वहां सामान के लिए, खुराक के लिए जमा हुए थे, यूनाइटेड नेशन के कैंप में जमा हुए थे, उनके ऊपर बमबारी की है। ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। ये वॉर क्राइम्स हैं, ये क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, और पूरी दुनिया इसको देख रही है। अब इस सूरत हाल में ओआईसी का जो किरदार है वो बहुत अफसोसनाक है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो नाकाम हो चुके हैं। मैं आपको बताऊं, ओआईसी का क़याम आया था फलस्तीन के लिए। जब मस्जिद अक्सा को आग लगाई गई तो उसी की बुनियाद पर यह गज़ा के बॉर्डर से कहा था कि फलस्तीन के मसले का हल यह है कि यहां पे इमदादी सामान के भरे हुए जहाजों के साथ असलहे के भरे हुए जहाज भी पहुंचने चाहिए, और जिस दिन असलहे के भरे हुए जहाज पहुंचेंगे उसी दिन फलस्तीन का मसला हल हो गया, और ये जेनोसाइड और ये कारनेज जो है वो रुक जाएगा। उसकी वजह है कि ओआईसी अंजुमन गुलामान अमरीका है। ओआईसी अमरीकी गुलामों की एक क्लब है, और मुझे दुख यह है कि मुस्लिम हुक्मरान में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में और इंटरनेशनल फोरा के ऊपर, तो ये 4 मुतालिबात इस्माइल हानिया ने जो किए हैं, ये वही मुतालिबात हैं जो मैं पार्लियामेंट के फ्लोर पे कर चुका हूं, बार बार कर चुका हूं। बिल्कुल ठीक है। और ये वही मुतालिबात हैं जो कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट ने अपनी करारदादों की सूरत में पास किए। लेकिन मुझे दुख यह है कि पाकिस्तान का किरदार बहुत कमजोर है। पाकिस्तान
इस वक्त OIC और इंटरनेशनल फोरा पर वो किरदार अदा नहीं कर रहा जो 1947 में कायदे आजम ने, 1948 में कायदे आजम ने और बानियान पाकिस्तान ने किया था। हालांकि जब फलस्तीन का मसला पेश आया उस वक्त पाकिस्तान की उम्र 15 माह थी, लेकिन उस 15 माह के पाकिस्तान ने बाबाई कौम की क़यादत में जो ताकतवर आवाज फलस्तीनियों के लिए उठाई और इसराइल के खिलाफ उठाई, आज 77 साल पाकिस्तान वो आवाज नहीं उठा रहा। नज़ीर मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। ये फरमाएगा कि जो हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और अगर ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का रोल उस तरह से मजबूत नहीं है या पाकिस्तान की आवाज़ उस तरह से मजबूत नहीं है, उसकी क्या वजह है? पार्लियामेंट में करारदादें आ जाती हैं और कल हमने देखा कि पता नहीं PTI की तरफ से भी आया कि जब इमरान खान के खिलाफ हम नहीं कर सकते तो हम ये क्यों करें। उसकी भी अगर आप कुछ उस पर बात करना चाहें तो ज़रूर कर दीजिएगा। लेकिन पाकिस्तान का रोल कमज़ोर क्यों है? पिछले दिनों हमने सुना था कि कहीं से कुछ आवाज़ें ये भी आ रही थी, पिछले दौरे हुकूमत की मैं बात कर रही हूँ, कि शायद कोई चाहता है कि इसराइल को हम एक्सेप्ट कर लें, जो बाबाए कौम अगेन उनकी बात के खिलाफ है। तो शायद ये कहीं वजह है कि हम कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या अमेरिका को हम नाराज करना नहीं चाहते? ये वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान कंप्रोमाइज है और पाकिस्तान अमेरिका के डर से, पाकिस्तान की हुकूमत IMF के डर से, पाकिस्तान की हुकूमत यूरोपीय यूनियन और यूरोप के कुछ ममालिक के डर से फलस्तीन के लिए वो आवाज नहीं उठा रहा जो कि पाकिस्तान का हक है और जो पाकिस्तान के अवाम हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान से तवक्को करते हैं। मैंने तो उस दिन इस्लामाबाद के जलसे में भी कहा कि आपने हैदर टैंक बनाया। हैदर कौन था? हैदर तो वो शख्सियत थी जिसको अल्लाह के पैगंबर ने अलम दिया और उसने खैबर का किला फतह किया। आप हैदर टैंक बनाते हैं, आप अल खालिद टैंक बनाते हैं, आपके पास हतफ है, आपके पास गौरी है, आपके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। तो ये किस लिए है? अगर आप किबला अव्वल को नहीं बचा सकते, अगर आप ये लीवर इस्तेमाल नहीं कर सकते, अगर आप तड़पते हुए मासूम उम्मत मुस्लिमा रसूलुल्लाह की उम्मत के बच्चों को नहीं बचा सकते, तो उम्मत मुस्लिमा की ये फौज 80 लाख फौज असलहे से भरे हुए गोदाम क्या ये सिर्फ नुमाइश के लिए है? तो पाकिस्तान वाज़ेह तौर पर कंप्रोमाइज है। पाकिस्तान की पॉलिसी फलस्तीन के हवाले से गुलामाना है, बुज़दिलाना है और डरपूक पॉलिसी है और अमेरिका और यूरोपीय यूनियन और IMF के खौफ से पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की रियासत पाकिस्तानी अवाम की जज्बात की तर्जुमानी नहीं कर रही। और मैं सियासी जमातों से भी कहता हूं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और PTI ने एक भी जलसा फलस्तीनियों के लिए नहीं किया। अपने लीडर के लिए ये जलसे करते हैं, अपने पार्टी के लिए ये जलसे करते हैं, अपने सियासी मकासद के लिए ये जलसे करते हैं, लेकिन क्या फलस्तीनी इंसान नहीं है? क्या वो उम्मत मुस्लिमा का हिस्सा नहीं है? क्या वहां जुल्म नहीं हो रहा? ये अमेरिका के डर से, इसराइल की नाराजगी के डर से क्यों इसराइल के खिलाफ ये बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां जो पार्लियामेंट के अंदर बैठी हुई हैं वो क्यों जलसा नहीं करती? क्यों इसराइल के खिलाफ नहीं निकलती? क्यों फलस्तीन के लिए नहीं निकलती? क्यों पाकिस्तानी हुकूमत के ऊपर प्रेशर नहीं डालती कि वो तमाम इंटरनेशनल फोरा को फलस्तीनी कास के लिए काम में लाए? बिल्कुल दुरुस्त बात है। बहुत शुक्रिया सेनेटर मुश्ताक साहब आपके टाइम का। और बात यही है कि बिल्कुल जज्बात के, एक आम आदमी के, एक आम मुसलमान के जज्बात की अक्कासी की है सेनेटर मुश्ताक साहब ने। लेकिन दूसरी तरफ जो एक सच है वो इंतहाई कड़वा सच है कि शायद हम वाकई कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और अमेरिका के इन्फ्लुएंस कहिए, उसका डर कहिए, उसकी वजह से हम अपना वो रोल नहीं अदा कर पा रहे जो बहैसियत मुसलमान या बहैसियत इस्लामी मुल्क हम पर फ़र्ज़ है। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।